अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 119 से 219 से लेकर 221 तक है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 219 से 221 तक। जी 219 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो आपसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। ये जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हज़रत अब्बास के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने बताया था कि यसलूना का ये सहाबा कराम सवाल करते थे और ये 13 टॉपिक्स थे जिनके बारे में सहाबा कराम ने सवाल किया। ठीक है, ये अब आप एक पेज पे लिखते जाइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं जिनके बारे में ये सवाल आएंगे कि ये यसलूना का वो आपसे पूछते हैं कि सहाबा पूछते हैं। जैसे हमने हज़रत इब्न अब्बास से रवायत पढ़ी थी कि मैंने असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बेहतर कौम नहीं देखी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 मसाइल के मुतालिक दरियाफ्त किया हत्ता कि आपका विसाल हो गया और तमाम मसाइल कुरान पाक में मौजूद हैं। ये जितने भी यसलूना का आएंगे ये सारे सहाबा कराम पूछा करते थे। ये ज़ाहिर है पहली शरीयत में और तरीका होता था, उनका जाहिलियत में और तरीका था, फिर वो पूछते थे कि आप इस्लाम के मुताबिक हमें क्या करना है इसके बारे में। इस आयत के ये खमर बोलते हैं हर वो चीज़ जो नशा दे उसको खमर कहते हैं। वैसे खमर का वर्ड जो है वो शराब के लिए ही बोला जाता है, लेकिन इसको अगर वसी मानों में देखा जाए तो हर वो चीज़ जो अकल को ढाम ले वो खमर है। जैसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो चीज़ जो अकल को ढांप ले वो खमर है और हर नशा आवर चीज़ हराम है और जिस शख्स ने किसी नशा आवर चीज़ को पिया उसकी 40 दिन की नमाजें नाकिस हो जाएंगी। अगर उसने तौबा की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा और अगर उसने चौथी बार शराब पी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हक है कि उसको दोज़खियों की पीप पिलाए। ये इससे पहले जब इस्लाम आने से पहले या ये हुक्म आने से पहले शराब पीना जायज़ था, मतलब लोग जो हैं वो पिया करते थे शराब। फिर इसका हुक्म बड़ा स्टेप वाइज आया, आहिस्ता आहिस्ता करके पहले काइंडली चेक करें किसका माइक ऑन। हाँ एक मिनट में बंद है सबके। इसका बहुत हिकमत के साथ इसको शराब को मना किया गया। पहले हुक्म आया कि इसके बारे में ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसमें फ़ायदे भी हैं इसमें नुकसान भी हैं, लेकिन इसका गुनाह इसके फ़ायदे से ज़्यादा बड़ा है। फिर हुक्म आया कि आप नमाज की हालत में इसके करीब ना जाओ। फिर हुक्म आया कि फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा प्रॉपर हुक्म आया कि आप इससे रुक जाओ। इसका शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि बहुत सारी हदीस की बुक्स में ये हमें रवायत मिलेगी कि ये हुक्म जो है हज़रत उमर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख्वाहिश पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाया था। उसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि मुख्तलिफ बुक्स का पीछे हवाला है। उसके बाद आता है कि हज़रत उमर से रवायत किया है, उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह हमारे लिए शराब के बारे में वाज़ेह और शाफ़ी हुक्म नाज़िल फरमा क्योंकि ये माल और अक़ल को ज़ाया करता है। बस ये आयत नाज़िल हुई यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर के, इसमें ये वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा की कि इसमें फ़ायदा भी है और इसमें गुनाह भी है, इसमें दोनों चीज़ें। फिर हज़रत उमर को बुलाकर इन पर यह आयत तिलावत की गई तो उन्होंने फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह शराब के मुतालिक वाज़ेह और शाफ़ी बयान नाज़िल फरमा। तो फिर सूरह निसा की आयत नंबर 43 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा कि तुम जब नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। फिर ये नाज़िल हुई तो जब नमाज खड़ी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी निदा देता कि नशा आवर शख्स नमाज के करीब ना आए। हज़रत उमर को बुलाकर जब उन पर ये आयत तिलावत की गई तो हज़रत उमर ने फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह शराब के मुतालिक कोई शाफ़ी बयान नाज़िल फरमा।
اس بار سورہ المائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں پراپر حکم ہو گیا کہ اب آپ کو شراب پینا جو ہے وہ نہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے رک جائیں۔ پھر حضرت عمر پر یہ آیت تلاوت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ والی آیت جب یہاں پر پہنچے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ مطلب اس سے باز آ جاؤ، تو اس پر پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ انتہینا کہ ہم رک گئے۔ اس کے بعد شراب جو ہے وہ پوری بالکل حرام ہو گئی۔ اس کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انگور یا جس بھی چیز کی انگور یا کھجور یا جس بھی چیز کی شراب بنائی جاتی ہے اس کو گلا سڑا کر اور اس کو مطلب اس میں خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو خمر کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں اس کے پینے سے نشہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نشہ آور چیز چاہے تھوڑی ہو، شراب چاہے تھوڑی پئیں چاہے زیادہ پئیں، اس پر حد ہے، اور شراب پینے کی حد جو ہے وہ جی نہیں پڑھاتی، ابھی آپ جائیں۔ جو بندہ خمر پیے اس کے بعد اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ 3 دفعہ اگر وہ مطلب ایک دفعہ اس پر ہاتھ لگی تو ہاتھ جو ہے اس کی وہ 80 کوڑے ہے، ایک دفعہ ہاتھ لگی، دوسری دفعہ لگی، تیسری دفعہ لگی، جب چوتھی دفعہ اس نے پی ہے تو پھر اس کو حکم ہے کہ اسے قتل کر دو۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خمر پیے اس کو کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کر دو۔ پھر خمر کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی ہے، خمر پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، خمر کو انگوروں سے نچوڑنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو لادنے والا، جس کے پاس لاد کر لائی جائے، ان سب پر لعنت۔ مطلب اس سارے پروسیس میں جہاں جس جگہ پہ بھی بندہ انوالو ہوگا اس پر لعنت کی گئی۔ آگے اس میں بات ہو رہی کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پی کر لوگوں کو لذت آتی ہے، اور گناہ یہ ہے کہ ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں اور انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ اس کا گناہ ہے، اور جب عقل زائل ہو جائے گی تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے لیے کیا بات کر رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے فائدے سے اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے، کہ تھوڑی دیر کی تمہیں لذت محسوس ہوگی اور اس کے بعد اس کا گناہ جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی یا وہ ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر ساتھ ہی اس میں میسر کا حکم آیا۔ میسر مطلب کہ جوا، پرانے زمانے میں لوگ جوا کھیلتے تھے، وہ بہت عام تھا جوا، کہ اس میں لوگ اپنی سارا مال بھی، اپنے جانور، اپنی بیویاں تک ہار جایا کرتے تھے، تو وہ جائز، وہ اس کو ٹھیک سمجھتے تھے، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اس پر جو ہے وہ اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جوا جو ہے یہ بھی حرام ہو گیا، یہ بھی کھیلنا، کیونکہ اس میں بھی نقصان ہے کہ ایک بندہ جو ہے جو جیت رہا ہے اس کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا، لیکن نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے وہ ہار جائے، تو اس کے لیے بھی نقصان ہے۔ پھر ساتھ ہی حکم ہو رہا ہے کہ اپنا وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ یہ ایک صحابی تھے، مطلب کچھ صحابہ جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہمارے غلام بھی ہیں، ہمارے اہل بھی ہیں، تو ہم ان کے اوپر کیا خرچ کریں۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے غلام اور اہل ہیں، ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو مال آپ کی ضرورت سے زائد ہے
وہ آپ ان پر اپنے جو غلام ہیں ان پر اور جو آپ کی اولاد ہے یا بیویاں یا گھر میں رہنے والے ان پر خرچ کریں. وہ پراپر طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کا پہلے حق ہے کس کا بعد میں حق ہے. وہ سارا ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر انہیں خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، جب انہیں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو وہ اپنا سارا کا سارا مال اٹھا کر لے آتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا. تو اس چیز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس لیے العفو کا لفظ آیا کہ آپ جو ہیں وہ مال خرچ کریں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، کہ خرچ کرنے کے بعد آپ کے اپنے پاس اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچے. اتنا مال ہو، یہ نہ ہو کہ آپ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں اور پھر اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اوپر صدقہ کر دے. اس نے کہا میرے پاس دوسرا دینار بھی ہے. فرمایا یہ اپنے بیٹے پر خرچ کر. اس نے کہا ایک اور دینار بھی ہے. فرمایا یہ اپنی بیوی پر صدقہ کر. اس نے کہا ایک اور بھی ہے. فرمایا اپنے خادم پر صدقہ کر. اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے. تو فرمایا تو زیادہ بہتر دیکھتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرے. مطلب وہ ترتیب بتا دی گئی کہ پہلے اپنی نفس پر خرچ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے، پھر اس کے بعد بیوی، پھر غلام، پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار، جیسے ہم نے پراپر پڑھا تھا کہ پہلے والدین، پھر رشتہ دار، قریب رشتہ دار، پھر آگے سارے وہ لوگ آئیں گے اسی طرح. پھر ایک اور امام بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اپنے عیال سے صدقہ شروع کرو، اور بہتر صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان غنی رہے. اور جو اپنے آپ کو سوال سے پاک رکھنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پاک رکھتا ہے، اور جو لوگوں سے غنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مستغنا کر دیتا ہے. ایک اور جگہ پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ اپنے نفس سے آغاز کر اور اپنے نفس پر صدقہ کر. اگر کوئی چیز بچے گی تو وہ اپنے اہل کے لیے ہوگی، اور جو تیرے اہل سے بچے گا وہ تیرے رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اور جو کچھ تیرے رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں سے بچے گا وہ پھر آگے ایسے ایسے ہوگا کہ وہ باقی لوگوں پر خرچ ہوگا. پھر اور بہترین صدقہ، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ طاقت کی، جب آپ میں جب آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، آپ کو زندگی کی امید بھی ہو زندہ رہنے کی، اور آپ کو دولت کا لالچ بھی ہو، اس ٹائم پہ جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ صدقہ زیادہ افضل ہے، وہ صدقہ مقبول ترین صدقہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے حکم کو، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بات اللہ بالکل کلیئر بتا رہا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا ہے، اس کے کرنے کے طریقے بھی ساتھ بتائے جا رہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے. غور و فکر کرو. آگے اسی آیت کے ساتھ آگے دوسری آیت جوائن ہو رہی ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں؟ دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے قرآن میں بتایا کہ دنیا کی زندگی میں نے کافروں کے لیے مزین کر دی ہے، اور آخرت جہاں پہ مسلمانوں کی یا اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت تیار کر رکھی ہے. وہ ایسی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا. تو جہاں بھی مسلمانوں کا ذکر ہوگا، ایمان والوں کا ذکر ہوگا، وہاں پہ جنت کی بشارت ہوگی، اور جہاں کفار کا ذکر ہوگا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ دنیا کا مال سارا انہی کے لیے. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں حصہ رکھا ہوا ہے، اس دن ہمارے اعمال انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو، یعنی دنیا کے زوال اور فنا ہونے میں اور آخرت کے آنے اور اس کی باقی رہنے میں غور و فکر کرو.
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو، یعنی دنیا کے زوال اور اس کے فنا ہونے میں، اور آخرت کے آنے اور اس کے بقا میں غور و فکر کرو۔ عبد الرزاق نے قتادہ سے یہ بھی ذکر کیا کہ تم دنیا پر آخرت کو فضیلت جان لو، کہ ترجیح دو، ہماری پرائیورٹی دنیا نہیں ہونی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ موجود تھا، انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس نے دنیا میں غور کیا اس نے جان لیا کہ دنیا مصائب کا گھر ہے، پھر دار الفنا ہے، اور اس نے جان لیا کہ آخرت دار الجزا پھر دار البقا ہے، کہ دنیا جو ہے وہ آزمائش ہے اور یہ فنا ہونے والی جگہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت جو ہے اس میں آپ کو جزا دی جائے گی، دار الجزا ہے، جزا والی جگہ ہے، اور دار البقا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس غور و فکر سے، یہ مراد ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس نے اس کے ساتھ تمام معاملات ٹھیک ہو گئے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے کہ ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف فرمایا تھا کہ بے شک جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ یہ سورہ النساء کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے شان نزول کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو تمام جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور انہوں نے جتنے بھی ان کے یتیم جو ان کی پرورش میں تھے ان سب کا کھانا پینا، ان کی ساری چیزیں، جائیداد وغیرہ جو بھی مال شال ہوتا تھا وہ سب بالکل الگ کر دیا اپنے مال سے۔ تو پھر یہ شکایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مطلب اس بات کا تذکرہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اب ایسے تو مشکل ہو گیا ہے کہ مطلب ان کے مال کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں، ان کا کھانا، ایون یہاں تک صحابہ احتیاط کرنے لگ گئے تھے کہ اس یتیم کا جو کھانا ہوتا تھا وہ اگر بچ جاتا تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس کو رکھ دیتے تھے، یا وہ خود کھاتا تھا یا وہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو جب اس کی ذکر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ بہت ساری بکس میں اس شان نزول کے بارے میں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور دوسری کہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یہی دونوں آیات کے پہلی آیت کی ٹرانسلیشن ہے کہ اور اچھے طریقے کے سوا مال یتیم کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور دوسری کہ جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ تو جس کے پاس کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس نے اس کا کھانا اپنے کھانے سے، اس کا پینا اپنے پینے سے جدا کر دیا، بس یتیم کے کھانے سے جو بچ جاتا تو وہ دوبارہ اسے خود کھاتا یا خراب ہو جاتا تو اسے پھینک دیا جاتا۔ یہ معاملہ صحابہ کرام پر بڑا گراں گزرا، انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بس لوگوں نے اپنے کھانے یتیموں کے کھانوں سے ملا لیے اور ان کے مشروبات اپنے مشروبات سے ملا لیے۔ تب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن اصلاح کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ ان کا مال جو ہے وہ غلط، آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ غلط طریقے سے مال ہم ان کا یتیم کا کھا جائیں، اس نیت سے جو کرے گا وہ پھر وہ اپنے پیٹوں میں جہنم ہی بھرے گا۔ اس طرح سے آپ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں، جیسے پہلے لوگوں کے اگر کسی کے بچے یتیم ہوتے تھے یا کوئی مرد فوت ہوتا تھا تو اس کا کسی دوسرے کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوتا تھا، وہ پارٹنر پھر ان بچوں کو اپنی کفالت میں لیتا تھا، تو کیونکہ اب وہ اس کے مال میں یتیم کا بھی حصہ ہوتا تھا تو وہ کافی مشکل ان کو ہو رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے یتیم کے مال کو کسی بزنس میں آگے انویسٹ کرنا چاہو یا انہی پر خرچ کرنا چاہو
تب بھی ٹھیک ہے، یا ان بزنس میں انویسٹ کر کے جتنا بھی اس میں سے کماؤ اس کو الگ رکھو، اپنے اوپر خرچ نہ کرو۔ اگر آگے ہم مزید سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ اگر تمہیں ضرورت ہو، مطلب تمہارے پاس اتنا ہے کہ تم اتنے غریب ہو کہ تم 2 ٹائم کا کھانا بھی اپنے پاس سے اس یتیم بچے کو نہیں کھلا سکتے، تو پھر تم ضرورت کے مطابق اس یتیم بچے کا مال لے سکتے ہو، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ اس کے مال کو آپ استعمال نہ کریں اور اپنا مال اپنے مال سے اس کو کھلائیں پھلائیں، اس کا اس کی پرورش کریں، اور جیسے ہی وہ جوان ہو بالغ ہو تو اس کا مال اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو بھی اور جو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے ہر کسی کی نیت کو جانتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہی بار بار یہ آیت آتی کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تو جو جس نیت سے یتیم کے مال کو استعمال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یتیم کے مال کے سبب تمہیں ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی اور طریقہ بتا دیا۔ آگے اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، اور نہ نکاح کر دیا کرو، مطلب اب آگے عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہ نکاح کر دیا کرو عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کا کچھ شان نزول اس طرح سے ہے کہ یہ آیت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اناق سے نکاح کر لیں۔ وہ عورت حسین اور حسن و جمال کی پیکر تھی لیکن تھی مشرکہ۔ ابو مرثد اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ چاہے وہ تمہیں پسند بھی ہو لیکن مشرک ہے، اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آیت میں مشرکین مراد ہیں کہ مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، یعنی مستثنی ہیں کہ وہ ان سے اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں وہ حلال ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ ہماری مسلمان عورتیں نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عورت سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کی آیت کو اہل کتاب کی عورتوں، مطلب اس میں اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور مسلمان عورتوں کو اہل کتاب کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشرک کا تو بالکل کلیئر ہو گیا نا کہ مشرک چاہے وہ عورت ہے اس کا مسلمان مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے مشرک جو ہے مسلمان مرد کا مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور مسلمان عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے جو مسلمان مرد ہیں ان کو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، ان کا نکاح حرام ہے۔
لیکن جب وہ اسلام لے آئے مومن ہو جائے تو پھر تو کر سکتی ہیں نا. ہاں جی پھر کر سکتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر کر سکتے ہیں. پھر وہ مشرک تو نہ رہے نا، نہ وہ اہل کتاب رہے نہ وہ مشرک رہے، پھر تو وہ اسلام لے آئے. لیکن عورت اگر وہ اہل کتاب ہی ہے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں. اور عورت اہل کتاب ہے تو وہ کر وہ سکتے بے شک ایمان نہ لائے. ہیں. ظاہر ہے اہل کتاب وہ تبھی رہے گی نا جب وہ ایمان نہیں لا رہے. جب وہ نہیں ایمان لے آئے نکاح کے بعد پھر اچھا اسی طرح نکاح وہ کے بعد اگر وہ خود ہی سے کرنا چاہ رہی ہے، کنورٹ ہونا چاہ رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن دیکھیں یہ حکم اب آج کل کی جس طرح کی ان کی عورتوں کے حالات ہیں تو آج کل کس مفتیان کرام اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے، مطلب اس عورت کے حالات کو دیکھ کر کہ اس کا کوئی مذہب ہے بھی یا نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرسچن اور جیوش کے ہاں پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ کسی بھی چیز کو مانتے ہی نہیں ہوتے. وہ پیدا ان کی فیملیز میں ضرور ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان کسی بھی چیز پہ نہیں ہوتا. نہ تو وہ چرچ جاتے ہیں، نہ اپنی مطلب کوئی بھی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، نہ ان کا لباس ایسا ہے جیسے اہل کتاب کا لباس ہوتا تھا. تو ابھی پھر ایسی عورتوں سے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ ظاہر مفتیان کرام پھر جو عورت آپ پسند کر رہے ہیں پہلے تو کوشش یہی کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ذریعے اسلام قبول کرے. تو اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی تو پھر اس کا سارا کرائٹیریا آپ بتائیں کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے، اس کا سارے حالات بتائیں مفتیان کرام کو، اور وہ پھر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ نکاح کس طرح کی عورت کے ساتھ نکاح، اہل کتاب کی کس حد تک لیکن عورت ہو. میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب دونوں پھر اگر وہ نہیں بھی مان لاتی شادی کے بعد بھی تو دونوں مطلب وہ پھر نکاح میں تو ہے نا، وہ تو ہاں جی نکاح میں ان کا نکاح صحیح رہتا ہے. ان کا صحیح رہے گا. ہاں جی اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. پہلے دیکھیں اہل کتاب کا ذبیحہ حلال تھا کیونکہ ہم بھی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پڑھتے تھے اور وہ لوگ بھی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ہی پڑھتے تھے. لیکن ابھی آج کل بہت سارے فقہا کرام نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو بھی حرام کہہ دیا کہ ہم وہ بھی نہیں کھا سکتے، ورنہ پہلے حلال تھا. ٹھیک ہے، ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال تھا، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال تھا. کہ ابھی جیسے یہ لوگ ذبح کرتے ہیں یہ اس پہ کچھ بھی نہیں بولتے، یہ نہ وہ یہ مشین اشارہ سلاٹر سے ہوتا ہے نا. ان کا ہاں جی ان کا وہ سلاٹر ہاؤسز بن گئے اور ان کا ذبح کرنے کا طریقہ ہی چینج ہو گیا. تو اس طرح اب یہ ابھی آج کل ان کا کیا حالات ہوں گے ان ایسی عورتوں کے، وہ پھر ظاہر اللہ سبحانہ مطلب مفتیان کرام عام میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن پہلے ہے کہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہودی اور نصرانی عورت سے نکاح کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجوسی اور بت پرستوں کے متعلق ہے. مشرکات مطلب کہ جن پر کوئی کتاب ہی نہیں آئی، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں جیسے اہل مکہ تھے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں. باقی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ. اچھا، نکاح کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو مطلب نکاح کرتے ہوئے آپ اپنے ہی طرح کی عورت یا اپنے ہی طرح کے اپنے ہی لیول کی عورت یا مرد جس کے ساتھ آپ نکاح، عورت اگر مرد کے ساتھ نکاح کری ہے تو عورت اور مرد ایک جیسے ہی ہوں، کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایک جیسا ہی ہو، ایجوکیشن میں وہ ایک جیسے ہی ہوں، مطلب ملتے جلتے ہوں، ان کا زیادہ زیادہ فرق نہ ہو. اسی طرح حسن و جمال میں بھی مطلب اور دین کے لحاظ سے بھی یہ ساری چیزیں ان کی آپس میں ملتی جلتی ہوں، ایسے لوگ آپس میں نکاح کریں. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ یہ حدیث جو ہے مختلف صحابہ سے کافی دفعہ روایت کی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسب، اس کے جمال اور اس کے دین کے لیے. تو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی پہلی چیز جو ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس میں دینداری دیکھی جاتی ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ دین کی وجہ سے نکاح اس سے کریں.
جی آج ہم نے آگے اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر احکامات پر عمل کریں گے تو اوبیسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ہی دے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور جنت دے گا۔ لیکن اگر کوئی بات نہیں مانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر ایک حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے اور ایک باتیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں ہیں، ہم جہاں رہ رہے ہیں سوسائٹی میں وہ بڑی مشہور ہو چکی ہیں، یا جیسے زمانہ جاہلیت میں بہت ساری باتیں تھیں وہ مشہور تھیں، تو ان کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر وہ احکامات مان رہے ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔